अल्हम्दुलिल्लाहि वहदा वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदा अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़ाल अल्लाहु अज़्ज़ा व जल फ़िल क़ुरानिल हकीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़ुल ला असअलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मुवद्दत फ़िल क़ुरबा सदक़ल्लाहुल अज़ीम वसदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सलाम बहज़ुर खैरुल अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद। यदि आवाज़ थोड़ी ऊँची कर। आज हमारा द वाइस रीजेंट ऑफ गॉड के सिलसिले में छठी नशस्त है और हमने पिछली दफ़ा मवद्दत को एक्सप्लेन किया था और इश्क को एंड द हिस्ट्री ऑफ लव। तो आज जो है हमारा टॉपिक है वो द सिंबलिज्म ऑफ फाइव, पंचतन, और इसमें हम तमाम वर्ल्ड रिलीजन्स को अपनी नज़र के सामने रखेंगे कि हाउ फाइव हैज़ बिकम द फंडामेंटल नंबर इन ऑल वर्ल्ड रिलीजन्स इर्रिस्पेक्टिव ऑफ एरियाज, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ प्रोफेसी, जो भी उसकी शक्ल है, लेकिन सिंबल ऑफ फाइव जो है उन सब के अंदर बड़ा ही सेंट्रल पिवट रखता है, बड़ी अहमियत रखता है। सबसे पहले मैं एक अपने कादरी सूफिया का एक स्टेटमेंट से शुरू करूंगा और उसके बाद मैं किसी कादरी की तरफ नहीं जाऊंगा, आखिर पे सिर्फ एक स्टेटमेंट दूंगा। आज की सारी तकरीर जो है मैं अपने मसलक के किसी आलिम को नहीं लूँगा, ताकि इसका हम बिल्कुल एक न्यूट्रल जो व्यू है पंचतन का इस्लाम में वो हमारे सामने आ जाए। कादरी सूफिया कहते हैं कि अगर एक वली अल्लाह के लिए एक तराजू बनाया जाए और उसके एक पलड़े में जितने भी मोहब्बत है उस वली के दिल में तमाम मखलूक़ात के लिए, उन सबको एक पलड़े में डाल दिया जाए और पंचतन की जो मोहब्बत उसके दिल में है वो दूसरे पलड़े में डाल दी जाए, तो ये पलड़ा पंचतन वाला जब तक वाज़ेह तौर पर नीचे नहीं जाएगा तब तक उसकी वलायत साबित नहीं होगी। दिस इज़ वन स्टेटमेंट। और फिर आखिर पे एक शेर पढ़ूंगा जब ख़त्म करूंगा। अब क्योंकि हमारी ये सीरीज़ मेरा ख्याल था कि हम 5 लेक्चर्स में इसको महदूद कर लेंगे, लेकिन अब छठी नशस्त है और अभी तक आई एम डन प्रॉब्ली 30%, तो इसलिए इसको चलाते रहेंगे। लेकिन मैं एक चीज़ आपके सामने एक वाज़ह कर दूं ताकि ये आपके जहन में रहनी चाहिए। मुझे पहली तकरीर में ये बात करनी चाहिए थी, मैं भूल गया। वो है कि किसी भी मारिफत के लिए 4 इल्लतें हैं। आपने किसी भी क्रिएशन को समझना है, ये हिकमत का एक असूल है जो आपके सामने रख रहा हूँ, कि किसी भी चीज़ की आपने मारिफत हासिल करनी है, उसको पहचानना है, तो 4 इल्लतें हैं। जब तक आपको उनका पता नहीं होगा, वो चीज़ आपके सामने वाज़ेह नहीं होगी, आप हमेशा क्योटिक रहोगे उसके बारे में। वो 4 इल्लतें हैं: इल्लत मादी, इल्लत सूरी, इल्लत फ़ाइली और इल्लत गाई। इनके नाम मुश्किलें हैं, बड़ी आसान। किसी भी चीज़ को आप देख लें, अब ये सामने दरवाज़ा है तो इसकी इल्लत मादी क्या है? ये लकड़ी से बना है। जिस मटेरियल से कोई चीज़ बनती है उसको इल्लत मादी कहते हैं। तो ये दरवाज़ा जो है ये लकड़ी से बना है और इसके अंदर कील ठोके गए हैं लोहे के, तो इस दरवाजे की इल्लत मादी जो है वो लोहा और लकड़ी है। तो जब अगर आपने इस दरवाजे को समझना है अच्छी तरह, सबसे पहले आपको डिटरमिन करना पड़ेगा कि ये किन चीज़ों से बना है। इसको हम कहते हैं अरबी में इल्लत मादी। दूसरी है इल्लत सूरी। अब अगर ये लकड़ी से बना है तो ये जो मेरे सामने पड़ी हुई ये भी लकड़ी से बनी हुई है, लेकिन इसकी सूरत फ़र्क है, उसकी सूरत फ़र्क है। तो देखना ये पड़ेगा कि किस शक्ल की चीज़ है और किस मादे से बनी हुई है। और तीसरी है इल्लत फ़ाइली, कि इसके बनाने वाला कौन है। वो प्रोसेस जिसने इसको ये शेप दी है उसको हम इल्लत फ़ाइली कहते हैं। और इल्लत गाई चौथी, कि जब इसको एक कारपेंटर शेप दे रहा था तो उसके जहन में ऑब्जेक्टिव क्या था? वाई वॉज ही शेपिंग इट लाइक इट इज। तो ये 4 इल्लतें जब तक नहीं होंगी हम इस दरवाजे का सही पहचान, सही मारिफत नहीं कर सकते। फ़न तकरीर में यही 4 इल्लतें चलती हैं। अब क्योंकि ये इस्लामिक लेक्चर्स का सिस्टम है, इसको आप वैसे अपने किसी भी प्रोफेशन में इन 4 इल्लतों को जब हमने देखना होता है कि कोई स्कॉलर है या नहीं, तो हम यही 4 सवाल उससे करते हैं कि तूने कहाँ से बात की है, ये कहने वाला कौन है, इस कहने वाले का प्रोसेस तुझे मालूम है,
اور مقصد کیا ہے کہنے کا. اگر وہ ان 4 کے جواب نہیں دے سکتا تو چاہے اس کو آپ علامہ کہیں, چاہے آپ مجتہد کہیں, ہمارے صفوں میں وہ فارغ ہوتا ہے. وہ فارغ و تحصیل نہیں ہوتا, صرف فارغ ہوتا ہے. تو اب تقریر میں کر رہا ہوں, یہ پوری سیریز چل رہا ہوں, اس پر بھی یہی 4 علتیں آئیں گی. علت مادی کیا ہوگی میری تقریروں کی؟ جتنی بھی تقریریں کروں گا 4 ہوں گی: قرآن, حدیث, قیاس, اجماع. ان 4 سے میری تقریر باہر نہیں جا سکتی, ورنہ وہ پھر اسلامی تقریر نہیں کہلائی جائے گی. اور علت سوری کیا ہوگی کہ اصول تفسیر, اصول حدیث, اصول حکمت اور اصول فقہ. ان 4 سے میں نے اس تقریر کو اس طرح ترتیب دینا ہے کہ یہ بے عیب ہو جائے. اس کو ہم کہتے ہیں علت سوری. اور علت فائلی یہ ہے کہ جو میرا ٹاپک ہے اس کے اوپر جن جن لوگوں نے, جو بڑے لوگ مانے جاتے ہیں, انہوں نے کیا کیا لکھا ہے, کس پروسیس سے یہ ٹاپک شیپ ہوا ہے, اگر مجھے اس کا نہیں پتا اور وہ میں آپ تک کنوے نہیں کر سکتا تب بھی میری تقریر بیکار ہوگی. اور چوتھا ہے علت غائب, کہ یہ جو میں بات کر رہا ہوں اس کا مقصد کیا ہے. تو وہ پہلے لیکچر سے آپ کو پتہ ہے ہمارا مقصد یہ ہے کہ جو وائس ریجنسی ہے, خلافت ہے پروردگار کی, خلافت باطنی اور خلافت ظاہری دونوں, ان دونوں کو ہم نے ٹریس کرنا ہے کہ قرآن و حدیث میں ان کا سٹرکچر ہمیں کیا ملتا ہے, اور اگر ہم میں سے کوئی اس وائس ریجنسی کے پاتھ پر چلنا چاہتا ہے تو اس کا سٹرکچر کیا ہے. ابھی تک ہم ماشاءاللہ اس طرف آئے نہیں ہیں کیونکہ اتنا لمبا ہو چکا ہے ابھی. تو یہ 4 علتیں جو ہیں یہ آپ کے ذہن میں ہمیشہ رہنا چاہیے. آپ کسی بھی مقرر کو سنیں تو ان 4 کے اوپر آپ فیصلہ کر سکتے ہیں کہ وہ اپنی تقریر کا حق ادا کر رہا ہے کہ نہیں. اب میں نے چوتھی نشست میں سنامہ کلام میں جو آیت پڑھی تھی, میں نے پھر وہی آیت پڑھی ہے, قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى. اگر کوئی اعتراض کرے کہ آپ نے دوبارہ قرآن کی وہی آیت کا جز کیوں پڑھا ہے, تو اس کا جواب یہ ہے کہ تصوف پروسیس ہی اسی چیز کا ہے کہ آپ کو اٹس ناٹ اباؤٹ ایڈنگ اپ انفارمیشن, اٹس اباؤٹ نوئنگ دا ڈیپتھ آف انفارمیشن. یہی آیت ہے, آج ہم اس کو کھولیں گے بالکل مختلف انداز سے. جو چوتھی تقریر آپ کو یاد نہیں ہے, آپ اس کو جوڑیں گے تو یہ آپ کو بالکل مختلف سی باتیں لگیں گی. اب اللہ فرما رہا ہے قل, رسول آپ کہہ دیجئے, لا نہیں, اسألکم میرا تم سے سوال, علیہ اس پر. علیہ میں جو یہ ہی ہے, علیہ, یہ ہی کا مرجع جو ہے تبلیغ دین ہے, کہ یہ جو میں تبلیغ دین کر رہا ہوں, یہ جو اللہ کا پیغام میں تم تک پہنچا رہا ہوں, اس کا مجھے تم سے کوئی معاوضہ نہیں چاہیے. اگر آپ اس کو اب اسلامک کانٹیکسٹ میں دیکھیں تو یہ پیغام ہے کیا, کہ ایک ایسی قوم جس کی نہ اخلاقیات ہیں, نہ سیاست ہے, نہ معیشت ہے, نہ ان کے اندر کوئی فلسفہ ڈھبکا پایا جاتا ہے, ان کو نبی دنیا کا سب سے بڑا ذہنی انقلاب دے رہا ہے. ان کا بلکہ جو میرا جو دوسرا ساتھ چل رہا تھا مورل تھیوری کا لیکچرز, وہ بھی ہمارے ابھی میرے خیال میں 5 ہوئے ہیں, وہ بھی ابھی 10-12 رہتے ہیں. تو اس میں بھی میں نے عرض کیا تھا کہ جو ارسطو اور سقراط نے اخلاقیات کی عمارت باندھی تھی, اس کو رنگ کرنے والی جو شخصیت ہے وہ مصطفیٰ کی ہے, کیونکہ انہوں نے اخلاقیات میں حسن کا اضافہ کیا تھا. تو ایک قوم جس میں قطعاً کوئی اخلاقیات نہیں پائی جاتی, اب ایک نبی آیا ہے اور وہ ان کو اخلاق تامہ دے رہا ہے, not incomplete moral theory. He is finalizing the moral theory of the universe. یہ لوگ ابراہیم کے بچے تھے, لیکن اسی ابراہیم کے بنے ہوئے گھر میں بت کدہ انہوں نے بنا لیا تھا, بت سجا لیے تھے. تو یہ وہ ہستی ہے کہ جو اب یہ کہہ رہا ہے کہ میں جو تمہیں دے رہا ہوں اس کا بدل نہیں چاہتا. اب کیا کیا دے رہا ہے, میں آپ کی توجہ اس طرف دلانا چاہ رہا ہوں کہ جو جہنم کے کنارے تک قوم پہنچی ہوئی تھی, اس کو وہاں سے گھسیٹ کر واپس جنت کے ٹریک کے اوپر لگا دیے. جن کو بالکل علم و حکمت سے کوئی سروکار نہ تھا, ان کو ایسا عالم بنایا کہ آج بھی جب ہمیں 20-20, 25-25 سال پڑھنے کے بعد بھی اگر کوئی ہمیں نص چاہیے ہوتی ہے تو ہمیں مصطفیٰ کے کسی غلام کی بات کو کوٹ کرنا پڑتا ہے. سیاست دی, نظام عقیدہ دیا, نظام حکمت دیا, نظام اخلاق دیا, نظام نجات دیا, اور سب کے بدلے میں وہ کہہ رہا ہے قل لا اسألکم علیہ اجرا, مجھے تم سے اس کا کوئی اجر نہیں چاہیے. آج آپ اپنے بچے کو اسکول میں داخل کرائیں تو بچہ تو بعد میں پڑھنے جائے گا, یو ہیو ٹو پے, یو ہیو ٹو پے, اور کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ وہ بچہ سکسیسفل ہوگا کہ نہیں.
ایون دین یو ہیو ٹو پے. اگر آپ ٹیوشن کے لیے ایک سبجیکٹ کی ٹیوشن کے لیے ٹیچر کو بلائیں تو پہلے وہ اپنا اجر طے کرے گا, کہے گا پڑھائی بعد میں, کتابیں بعد میں, پہلے مجھے بتاؤ مجھے کیا دو گے. اور یہ بندہ دنیا کا سب سے بڑا انقلاب لا رہا ہے اور کوئی معاوضہ طے نہیں کر رہا. بڑا دل چاہیے, بڑا جگر چاہیے. اور کس نامساعد حالات میں گالیاں کھا رہا ہے, پتھر کھا رہا ہے, مرڈر اٹیمپٹس ہو رہے ہیں, بٹ ہی از گوئنگ آن. اور آخر میں اللہ کہہ رہا ہے کہ قل لا اسألکم علیہ اجرا, اپنے گریبان میں جھانکو, میں نے تم کیا تھے, تمہیں کیا بنا دیا, اس کے بدلے میں مجھے تم سے کچھ بھی نہیں چاہیے. الا حرف استثناء ہے, یہ اس کے اوپر پوری بحث کر چکا ہم آدھے گھنٹے کی, پچھلے سے گزشتہ سے پیوستہ تقریر میں. الا استثناء المودۃ فی القربہ, مودت کے اوپر ایک علیحدہ تقریر کر چکا ہوں. اب آپ کے ذہن میں وہ معنی ہونے چاہیے کہ صرف القربہ کی مودت چاہیے مجھے, تم سے اور کچھ نہیں چاہیے. اب یہ القربہ جو ہے یہ کلمہ مشترک ہے. اب یہ علم بیان اور عربی کا اصول ہے کہ جب بھی کلمہ مشترک آئے تو آپ کو کوئی قرینہ صارفہ لانا پڑتا ہے. دس ساؤنڈ ویری ڈیفیکلٹ ورڈ بٹ دیز آر ویری ایزی. کلمہ مشترک یہ کہتے ہیں کہ جب ایک ورڈ کی کئی کونوٹیشنز ہوں تو آپ کو ڈٹرمن کرنا پڑتا ہے, یو نیڈ این سگنیفائر, یو نیڈ این انڈیکیٹر دیٹ ول ٹیل یو کہ اس جملے میں اس لفظ سے مراد کیا ہے. اس کو ہم کہتے ہیں عربی میں قرینہ صارفہ. جو ایک لفظ اس کے مختلف معنی ہو سکتے ہیں, اس جملے میں اس کا معنی کیا ہونا چاہیے, یہ قرینہ صارفہ کی کسی اور زبان میں ضرورت ہو یا نہ ہو, عربی میں بہت ضرورت ہے. بیکاز عربی تھوڑی عجیب سی لینگویج ہے, اس کے اندر ایک لنگوسٹک فینومینن پایا جاتا ہے کہ ایک ہی لفظ کے بالکل اپوزنگ میننگز ہوتے ہیں. اب مولا کا لفظ ہے تو مولا کا ایک مطلب ہے آقا, مولا کا دوسرا مطلب ہے غلام, مولا کا ایک مطلب ہے خریدنے والا اور مولا کا دوسرا مطلب ہے بیچنے والا. ایک لفظ فقہ میں بڑا پورا باب ہے اس کے اوپر, اسے کہتے ہیں باب قر. قر کا ایک مطلب ہے نجاست, جو چیز آپ کو نجس کر دے, غلیظ کر دے, وہ چیز جو آپ کو صاف کر دے. اب ایک جملے میں اگر قر آیا ہے یا مولا آیا ہے تو آپ کو کوئی قرینہ صارفہ چاہیے جو بتائے کہ اس جملے میں ہم کون سی کونوٹیشن مراد لے رہے ہیں. اب یہ عربی میں مسئلہ یہ ہے کہ یہ تو میں نے صرف چھوٹی سی مثالیں دی ہیں. ایک لفظ بہت جو آپ بھی استعمال کرتے ہیں, ہماری شاعری میں بھی استعمال ہوتا ہے, عین. عین یہ نون, اسے کتنے بنیادی مطالب ہیں عربی میں. عین سورج کو بھی کہتے ہیں, عین نظر کو بھی کہتے ہیں, عین جاسوس کو, اسپائی, اس کے لیے بھی عین کا لفظ ہے. گھٹنا یہ بھی عین ہے, چھاتی یہ بھی عین ہے, آنکھ یہ بھی عین ہے, چشمہ اس کو بھی عین کہتے ہیں, اسپرنگ. اب اگر عین کا لفظ آیا ہے جس کے بنیادی طور پہ 11-12 اعتبارات ہیں تو اس جملے میں مراد متکلم کیا ہے, وہ یہاں پر اس لفظ کو کس کونوٹیشن میں یوز کرنا چاہتا ہے, اس کے لیے پورا کلیہ ہے, پورا علم ہے, جس کو قرینہ صارفہ کہتے ہیں. اب یہاں پہ اللہ فرما رہا ہے قل لا اسألکم علیہ اجرا, ان سے کہو کہ مجھے اس میں کوئی اجر نہیں چاہیے, جو میں نے تمہارے لیے کیا ہے میں نے بالکل خلوص کے ساتھ کیا, الا المودۃ فی القربہ, ماں سوائے اس کے کہ میرے قربا کے ساتھ. یہ القربہ ہے. اب یہاں پر کونوٹیشن کون سی لینی ہے, یہ کون سے رسول کے رشتہ دار ہیں. تو میں نے پچھلے لیکچر میں آپ کو بتایا تھا, اور میں نے ریاض النظرہ سے اور امام احمد بن حنبل کی فضائل صحابہ میں سے ایک تقریر, ایک حدیث مبارکہ عبداللہ ابن عباس جس کے راوی ہیں آپ کے سامنے پڑھی تھی, کہ حضرت عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں کہ میں نے حضور سے پوچھا کہ جب یہ آیت آئی, اب یہ خود بھی حضور کے چچا کے بیٹے ہیں, یو شوڈ مائنڈ اٹ. تو جن مفسروں نے اس سے مراد حضور کے رشتہ دار تمام کھول ہی لیے ہیں, دے آر رانگ, بیکاز دے ناٹ انڈرسٹینڈنگ کہ یہ سوال کون کر رہا ہے. وہ خود حضور کے چچا کے بیٹے ہیں اور وہ سوال کر رہے ہیں من قرابتک ہؤلاء الذین وجبت علینا مودتہم یا رسول اللہ, یا رسول اللہ وہ آپ کے کون سے رشتہ دار ہیں جن کی مودت قرآن میں ہمارے اوپر واجب کی گئی ہے. اب یہ جو جملہ ہے نا ابن عباس کا, یہ اس کی ترکیب بڑی مغلق ہے, کیونکہ یہاں پہ آ رہا ہے ہؤلاء, ہؤلاء اس میں اشارہ. اب علم حکمت میں, بلاغت میں کیا کہہ رہے ہیں وہ کہ یا رسول اللہ یا تو اشارہ کیجئے ان کی طرف کہ جو وہ رشتہ دار ہیں, تو اٹ مینز کہ وہ زیادہ نہیں ہے, کم ہے.
ورنہ اسم اشارہ یہاں نہیں بنتا. ہاؤلائی الذین، ہاؤلائی اس میں اشارہ ہے، یا اشارہ کیجئے یا ان کے نام بتائیے، دونوں مطلب ہو سکتے ہیں. تو حضور نے کیا فرمایا؟ حسن، حسین، فاطمہ، علی، یہ چار جو ہیں ان کی مودت تم پر اللہ تعالیٰ نے قرآن میں واجب کی ہے. یہاں سے ہمارا تصور آتا ہے تصور پنج تن، ایک مصطفیٰ، حسن، حسین، علی اور فاطمہ. اب یہ پانچ جو ہے، جس طرح میں نے عرض کی تھی کہ وی ول گو اکراس آل ریلیجنز، تو پانچ آپ کو صرف اسلام کا نمبر نہیں ہے. اٹس ناٹ اے مطلب عدد قطبی آف اسلام، بلکہ آف آل ریلیجنز. آپ کے آپ کا سب سے جو پرانے مذاہب میں جو مذاہب اس وقت موجود ہیں آپ کے پاس، یا جیپنیز آتا ہے یا آپ کے پاس آتا ہے ہندو مت، ساؤتھ ایسٹ ایشیا کا مذہب. اب ساؤتھ ایسٹ ایشیا کے اس مذہب ہندو مت میں، جس کے تقریباً 1.25 ارب کے قریب لوگ معتقد ہیں، اس میں لارڈ شیوا جو ہیں، ہی ہیز 5 فیسز اینڈ ہز منترا از، کسی کو پتا ہے؟ پنچ اکشری، 5 words. It is not a coincidence. I mean, we are going to run through all major religions of the world. Lord Shiva, the Lord of Power, has 5 faces. اور وہ جو منترا ان کا ہے جس پر ان کو یہ طاقتیں ملتی ہیں، اس کا نام ہے پنچ اکشری. And the goddess of wisdom and knowledge is Saraswati. And Saraswati is associated with Panchakri. تو ہندوازم جو ہے اس میں وزڈم اور علم آپ کے اوپر کھلتا نہیں ہے جب تک یہ 5 ورڈز کا آپ ورد نہیں کرتے. اب آپ آ جائیے ابراہیمک ریلیجنز کے. سب سے جو ابراہیم کے بعد پہلا ریلیجن اسٹیبلش ہوا ہے وہ حضرت داؤد کا ہے. And everybody knows کہ David had to fight this massive war with Goliath. So when he's going to fight Goliath, so God commands him to pick 5 well-shaped اور ملائم پتھر. اب this is very interesting. یہاں پہ میں نیومرولوجی کو ساتھ انگیج کروں گا. میں تم دونوں میں سے کبھی آج تک سمجھ نہیں کون، بالکل ایک شکل ہیں تم دونوں کی. نیومرولوجی میں there are 2 ways you can come up with 5. 4 plus 1 is equal to 5 and 2 plus 3 is equal to 5. تو جو اب زبور میں یہ جو لڑائی ہو رہی ہے اور اللہ کہہ رہا ہے کہ جا کر 5 ملائم پتھر ڈھونڈو، تو 4 plus 1 is 5. 4 in numerology is the symbol of weakness and 1 is God's number. قل هو اللہ احد الہکم الہ واحد. اب حضرت داؤد وہ 5 پتھر لیتے ہیں, but he uses only 1 stone to kill Goliath. So مطلب what is the symbolism کہ یہ 4 جو ہیں ان سب کو جو طاقت مل رہی ہے وہ ایک ہی وجہ سے مل رہی ہے. This is very symbolic, extremely symbolic, and we can go about it for hours and hours and hours in world religions. کہ 4 پتھر ہیں, he never uses them, he keeps them in his pocket. ایک سے وہ جنگ جیتتے ہیں اور وہ ایک جو ہے that represents واحد اور احد, کہ جو بھی طاقت ہے اس ایک کی وجہ سے. اب آگے آئیے جوڈائزم. آپ کے پاس جیوز کی تہذیب آتی ہے which is very rich and they have 5 books. ہمارے پاس ماہر بیٹھے ہوئے ہیں. They have 5 books and what are they called? Genesis, Leviticus, Numbers, Exodus اور آخری Deuteronomy. اور وہ 5 کیسز کے اندر انہوں نے رکھی ہوئی تھی and they were called Pentateuch. Pentateuch بھی کہتے ہیں اور Pentateuch. Pentateuch is Greek word for 5. They had 5 cases in which they would keep the 5 scrolls of Torah اور جب required ہوتا تھا تو اس میں سے نکالتے تھے. تو جوڈائزم کی 5 کتابیں, 5 scrolls, ہندوازم کا لارڈ شیوا کے 5 چہرے, اس کا 5 کا منترا, اور سرسوتی جو ہے وہ ان 5 منتروں کے ساتھ جو لارڈس آف وزڈم اینڈ انٹیلیجنس ہے اینڈ آف آل نالج. اب آگے آئیے عیسائیت. کرسچینٹی کا مین سٹے ہے کروسیفکشن اینڈ جیزس ہیو 5 wounds, 2 in the feet, 2 in the hands and 1 side wound. ٹھیک ہے سر. اینڈ God's graces are how many?
5, the God, the Spirit, the Son, the Father, the Son, the Spirit, the creation and redemption. पांचवी ग्रेस जो है वो रिडेम्पशन है, जहां पर पंच पूरा होता है, पंचाक्षरी पूरी होती है. और रिडेम्पशन की जरूरत क्यों है? बिकॉज एडम कमिटेड एन एरर एंड ही एट फ्रॉम द फॉरबिडन ट्री एंड ही वाज थ्रोन टू द अर्थ. और 5 ही कैरेक्टर हैं एडम की कहानी में: एडम, ईव, गॉड, डेविल, ट्री. I mean, somebody can say it's a coincidence, but it's a massive coincidence. और God's graces, जो 5th God grace है redemption, जो God's grace जब मैं लफ्ज यूज करता हूं ना, तो you have to understand कि in Christianity God's grace has nothing to do with the merit. It is just a favor of God. तो ये इसका मेरिट से कतन कोई ताल्लुक नहीं है. इस पर कुरान की आयत बड़ी सादिक आती है: इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुम अर्रिज्सा अहलल बैत व युतहिरुकुम तत्हीरा. आई हैव नॉट प्यूरिफाइड यू बिकॉज़ देयर इज सम मेरिट इन यू. इन्नमा युरीदुल्लाह, इन्नमा हसर का सीगा है, सिर्फ और सिर्फ ये बात कि मैं चाहता हूं कि तुम्हें पाक करूं. और यहां पे गॉड्स ग्रेस का फलसफा आ रहा है हमारे पास क्रिश्चियनिटी का, तो उसका मतलब है कि जिसके ऊपर अल्लाह चाहे रिडेम्पशन की ग्रेस कर दे, मेरिट चाहे हो या ना हो. So these are extreme coincidences. और अब आप आ जाइए ग्रीक्स की तरफ. Not even religions. If you come to Greeks, Aristotle, when he investigated the illat madi of the universe, so he came up with 5 elements: earth, water, wind, fire, and ether. According to Aristotle, the whole universe is made up of these 5 elements. Japanese के पास आप चले जाइए, they also believe in 5 elements. Their elements are different. They are earth, fire, wind, wood and metal. But they are 5. जहां पर भी आप चले जाएं, ये 5 एलिमेंट्स आपको मिलेंगे क्रिएशन में. अब जापान कहां पे है और कहां पे ग्रीस है, और 5 एलिमेंट्स हैं उनके, एंड दे इंसिस्ट कि यही 5 हैं. अब आप आगे आ जाइए तो हमारे साउथ ईस्ट एशिया में जो सबसे नया मजहब है, दैट इज सिखिज्म. सिखिज्म के 5 कक्के, 5 काफ: केस, किरपान, कड़ा, कंघा, और 5वां क्या है? देखो कितना जानते हैं हम अपने इलाके के मजहबों में. कचरा, कच्छा. देखिए, जो गुरु नानक साहब है ना, मैं इनका बड़ा फैन हूं. मैंने ग्रंथ भी पढ़ी. उसका 9वां बाब है और बहुत बड़ा मोहित है, बहुत बड़ा मोहित है गुरु नानक. उनका एक बाणी सुनिए. बाणी कहते हैं आयत को. जो कुरान की आयतें हैं ना, तो ग्रंथ की जो अशार हैं उनको बाणी कहते हैं. तो उनकी एक बाणी है 9वें बाब की, और पता लगता है कि उनका अकीदा क्या है. कहते हैं कि अव्वल हमद खुदाए नु ते बाद दरूद रसूल. अव्वल हमद खुदाए नु ते बाद दरूद रसूल ते कलमा पढ़ ले नाने का ते झिड़ा दुर्गा पवे कबूल. और हमारा सिखों से ताल्लुक है बिकॉज पार्टीशन पे मेरे ग्रैंडफादर ने ही हेल्प्ड सिख्स. 5-6 हज़ार सिखों को उन्होंने अपने पनाह दी 3 महीने, और फिर उनको बॉर्डर क्रॉस कराया. तो आज भी हमें लेटर्स आते रहते हैं उनके. तो वो हमें एक बाणी सुनाया करते थे. मैं छोटा सा था, मुझे आज तक याद है. वो कहते थे कि हमारी अनरिटन एक बाणी है जो हमने ग्रंथ में नहीं डाली, लेकिन वो हमारे सीना बसीना हम तक पहुंची है. और वो शुरू कहाँ से होती थी कि गुरु नानक कहते हैं, पंज तंदा में पुतला नानक मेरा नाम. So this is really strange कि हम जितने रिलीजन्स में जाते रहते हैं. आप मायन सिविलाइजेशन को ले लें. मायन सिविलाइजेशन में 2 + 3 = 5. 2 is the symbol of multiplicity and 3 is the symbol of God. So 5 is something that connects heaven.
آپ زوڈیکس میں اگر کسی کو شوق ہو تو 5 نمبر از ایسوسیٹڈ ود لیو. لیو کا نمبر 5 ہے. اور اگر کسی کو ایسٹرولوجیکل سائنس کا نشہ ہے تو اس میں مرکری کے ساتھ نمبر 5 ہے. اور گریکس کا جو گاڈ تھا ہرمیز, ہی واز ایسوسیٹڈ ود مرکری, اور اس کا کام کیا تھا کہ he had this ability to shift between the time zones and the world. He was a messenger between gods and creation. وہ gods کے جو پیغام ہے آپس میں بھی ایک دوسرے کو بانٹتا تھا اور لوگوں تک بھی. So he was a symbol that connects. Hermes was like a portal جو heaven اور earth کے درمیان wisdom کی ترسیل کرتا تھا. اور he was associated with Mercury. And Mercury was associated with intelligence and wisdom. آپ آتے جائیں تو آپ یہ حیران ہوں گے کہ 5 کا مذہبوں کے اندر, اب اسلام کو آپ لے لیں, اسلام پر تو چھاپ ہی 5 کی ہے. آپ کے ایمانیات کے 5 جز ہیں, ایک مسنگ ہو آپ کا ایمان مکمل نہیں. وہ کیا ہے؟ اللہ پر ایمان, کتابوں پر ایمان, رسالت پر ایمان, ملائکہ پر ایمان, آخرت پر ایمان. 5 ارکان اسلام ہیں, نماز, روزہ, حج, زکوٰۃ, جہاد. 5 نمازیں ہیں, 5 ہی نمازیں پڑھتے ہیں نا. چھٹی تہجد ہوگی, نفل ہوگی, فرض نہیں ہوگی. 5 نمازیں فرض ہیں. اسلام کے اندر صوفیزم میں آپ چلے جائیں تو تصوف میں 5 ہی علم ہیں: شریعت, طریقت, معرفت, حقیقت, حقیقت الحقیقت. 5 ہی لطائف ہیں تصوف میں: لطیفہ قلب, لطیفہ روح, لطیفہ سر, لطیفہ خفی, لطیفہ اخفا. چھٹا نہیں ہے. 5 کو it's called human number. Why? We have 5 toes, 5 fingers and 5 senses. تو جب guardian angels, because all cultures believe that we have a guardian angel, جوڈایا ٹریڈیشن میں یہ بہت زیادہ رچ ہے. تو اس میں اگر آپ دیکھو گے تو your guardian number 5, what does it signify? If in the last 2 months you have seen number 5 in your life, it means that your guardian angel is going to help you. آپ کو غیب سے کوئی مدد ہونے والی ہے. تو 5 نمبر کا غیب اور حاضر کے ساتھ کوئی کنیکشن ہے جو کہ تمام کلچرز میں آپ کو, چاہے وہ مائن ہیں, چاہے وہ زوریسٹرنز ہیں, چاہے وہ بدھسٹ ہیں. اب بدھسٹ میں بھی اگر آپ دیکھ لیں جو سیکرڈ فلاور ہے تو اس کے لیف سٹیم میں 5 ہی پتے ہیں. اور خمسہ, Jews have used it as a protective amulet throughout the history. وہ ایک پنجہ ہوتا ہے یوں. وہ کہتے ہیں کہ اگر آپ کوئی عذاب آ گیا, قحط آ گیا, تو وہاں پر وہ گارڈ دیتے تھے. وہ کہتے تھے کہ اب یہاں سے قحط دور ہو جائے گا. اور عرب سارے جو تھے وہی خمسہ استعمال کرتے تھے to ward off evil spirits. تو اب اس کو ہیومن نمبر کیوں کہتے ہیں؟ We have 5 senses: لامسہ, شامعہ, سامعہ, باصرہ, ذائقہ. We don't have a 6th sense. That's the subtle one. We have 5 physical senses: hearing, sight, taste, smell اور touch. اور حکما کہتے ہیں کہ we have, ان کے کاؤنٹر ہمارے پاس 5 باطنی حواس ہیں. ان کو حواس خمسہ ظاہریہ اور حواس خمسہ باطنیہ کہتے ہیں. ان میں پہلی ہے حصے مشترک. Whatever your eye sees, your ear hear, or you touch, or you taste, or you smell, اس کا پہلا امپریشن جس حص پر آتا ہے اس کو حصے مشترک کہتے ہیں, which is common. اور اس کو کامن سینس کہنا ذرا فرق ہے. وہ لوگ سمجھتے ہیں جس کو ہم کامن سینس کہتے ہیں, جس کے بہت فقدان ہے ہمارے اندر, تو وہ کہتے ہیں کہ شاید یہ حصے مشترک. تھوڑا سا فرق ہے. حصے مشترک یہ ہے کہ جو بھی آپ کے باہر سے ان پٹس آ رہی ہیں, سب سے پہلے جس مقام پر وہ اکٹھی ہوتی ہیں اس کو حصے مشترک کہتے ہیں. وہاں سے ان کو ٹرانسفر کیا جاتا ہے حصے خیال میں. حصے خیال کا کام ہے کہ چیزوں کی شکلوں کو یاد رکھنا. اب یہ دروازہ ہے, حصے خیال یاد رکھے گی کہ دال, رے, واو, الف, زے, ہے میں نے استعمال کیا اور یہ شیپ میرے ذہن میں آئی. یہ حصے خیال کا کام ہے. حصے خیال سے تمام چیزیں حصے واہمہ میں ٹرانسفر ہوتی ہیں. حصے واہمہ جو ہے وہ ظاہر اور باطن کا جوڑ لگاتا ہے, معنی اور لفظوں کا جوڑ لگاتا ہے. اب وہم کو وہم کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ اکثر ہم جوڑ وہ لگاتے ہیں جو ہمارا دل کرتا ہے. We don't follow our akal most of the time. We are the people of emotions and we follow emotions.
اس لیے حصہ واہمہ جو ہے اس کے اندر صحیح چیزیں بھی ہوتی ہیں اور غلط بھی چیزیں ہوتی ہیں. اس سے آگے آتی ہے حصہ متصرفہ، جہاں پر آپ صورت کو اور معنی کو جوڑتے ہو اور آپ جس کو آپ ریشنلائزیشن کہتے ہو، آپ چیزوں کو الٹ پلٹ کر دیکھتے ہو کہ ان چیزوں کی افادیت کیا ہے، ان چیزوں کو ہم استعمال کیسے کر سکتے ہیں، اور عقل کا حکم ان چیزوں پر کیا ہے. اور پانچویں باطنی سینس ہے حصے حافظہ، میموری، کہ جتنے امپریشن آ رہے ہیں، جتنے انالیسز ہو رہے ہیں، ان سب کو حصے حافظہ میں محفوظ کر لیا جاتا ہے. تو یہ 5 ہماری باطنی حصے ہیں اور 5 ہی ہماری ظاہری حصے ہیں، اور 5 ہی ذرائع علم ہیں. یا دیکھ کر ہم کسی چیز کا علم لیتے ہیں، یا چھو کر، یا چکھ کر، یا سن کر، یا سونگ کر. تو یہ 5 5 5 5 اتنا کوئنسیڈنس کیوں ہو رہا ہے؟ اینڈ دین ہیومن نمبر از 5. ان نیومرولوجی واٹ ڈز 5 مین؟ علم حساب کے جو ماہر ہیں وہ جانتے ہیں کہ 3 چیزیں ہیں نمبر 5 میں. اٹ از اے سمبل آف بیلنس، اٹس اے سمبل آف کیوریوسٹی، immense curiosity, and it's a symbol of extreme understanding. اور انڈرسٹینڈنگ جن کا 5 نمبر ہوتا ہے ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ they are so experiential کہ آپ ان کو کوئی بھی بات کرو گے جب تک ان کے اپنے ایکسپیرینس میں نہیں آئے گی وہ اس کو قبول نہیں کریں گے. سو ان کا جتنا بھی نالج ہوتا ہے اس پنچ کا وہ ہمیشہ ایکسپیرینشل ہوتا ہے اور اسی کو ہی وہ سچا نالج سمجھتے ہیں. And they are total non-conformists. They don't believe in any social standard. جس چیز کو یہ سچ سمجھتے ہیں اس کے لیے ان کو جتنی قربانی دینی پڑے یہ دیں گے. یہ ان کا نمبر 5 جن لوگوں کا ان کی شخصیت کا جب تجزیہ کرتے ہیں علم حساب والے اور نیومرولوجی والے، وہ کہتے ہیں کہ یہ اپنے سر بھی کٹوا دیں گے. But at the same time they'll be extremely balanced. Because from one side they are connected with divinity and on the other side they are connected with creation. So they have to act like portals. اگر ان کے اپنے اوپر ہو تو they will not care about any of us. They are just super curious. They are just yearning for experience and it's enough for them to experience. But they will share their experience with us. Because they have a balance in their personality. اب میرے خیال میں 5 کافی ہو گئے ہیں. سارے ورڈ ریلیجنز نکل گئے ہیں نا. صلوات پڑھ لیں، بے صلوات بنتی ہے یہاں پہ، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم. کیونکہ کافی ٹائم ہو گیا. تو ہم یہ دیکھ رہے ہیں دس از اے ریکرنگ پیٹرن، چاہے وہ فلسفی ہو، چاہے وہ اینتھروپولوجی ہو، اس طرف میں بھی جاتا نہیں ہوں، پھر 15 منٹ میرے ادھر لگ جائیں گے. چاہے وہ آپ کی آئیڈیولوجیکل سسٹمز ہوں، پرانے ہوں، نئے ہوں، 5 جو ہے وہ ہر جگہ آتا ہے. اور یہاں پر میں ایک شعر پڑھوں گا اپنے اس قادری شیخ کا جو مجھے بڑے دل کے قریب ہے، کشمیر کے میاں محمد بخش. اور دیکھیں یہ آدمی مجدد ہے، لوگوں کو پتہ نہیں ہے کتنا بڑا عالم ہے. جب سب سے پہلے اہل حدیث نے حملہ کیا تھا تصوف کے اوپر اور انہوں نے 103 سوال کیے تھے تو پورے عالم اسلام میں اس بندے نے رسالہ لکھا تھا. ان 103 کے اوپر ہر جواب کے اوپر 5 آیتیں انہوں نے لکھی تھی کہ تمہارے یہ سوال غلط ہے. مجدد ہے بہت بڑا. he is not only a saint, he is not only a poet, he is a full blown مجدد. مجدد کون ہوتا ہے؟ جو 14 علوم کے، جن کو آج کل کے علماء کو نام بھی نہیں پتا، جو 14 علموں کو قرآن کی ایک آیت کے اوپر انالیٹیکل پروسیسز رن کر سکے. 20-22 سال چاہیے مجدد بننے کے لیے، اور یہ مجدد ہے اور اتنا بڑا پیر ہے، اتنا بڑا صوفی ہے، وقت کا قطب ہے. اور کہتے کیا ہیں؟ آل اولاد تیری دا منگتا، میں کنگال زیانی. پہ انتہا ہوتی ہے، میں زنا کرنے والا کنگال. اور بہت ہی نیک آدمی ہے، بہت ہی نیک آدمی ہے. یعنی اتنا نیک آدمی ہے کہ ان کی منگنی ہوئی تھی ایک عورت سے، عورت بہت خوبصورت تھی، ان کی شکل ذرا درمیانی درجے کی تھی. تو اس نے کہا کہ میں نے اس سے شادی نہیں کرنی، یہ کوجا ہے، میں نے اس کے بھائی سے شادی کرنی ہے. تو کہنے لگے تم مجھ سے شادی کیوں نہیں کرتی؟ تو اس نے کہا تیری شکل نہیں اچھی. ساری عمر اس عورت کا خرچہ اٹھایا انہوں نے، شادی اس نے ان کے بھائی سے کی. اتنا شریف آدمی، اتنا بڑا مجدد، اتنا بڑا اسکالر. اور یہ شعر سنیے کہ آل اولاد تیری دا منگتا، میں کنگال زیانی، پاؤ خیر محمد تائیں صدقہ شاہ جیلانی.
تبھی اتنے بڑے مقام ملتے ہیں. آج اب جائیں نا میاں محمد بخش کے مزار پر, وہاں پہ آپ کو ہندو بھی ملیں گے, سکھ بھی ملیں گے, عیسائی بھی ملیں گے, مسلمان بھی ملیں گے. اب میں نے علت مادی کریٹ کرنی ہے 5 تن کے کانسیپٹ کی. یہ آپ کو سمجھ آ گیا, اٹس اے ہیومن نمبر. آل ورلڈ ریلیجنز ہیو گاٹ سم تھنگ ٹو ڈو وتھ 5. تمام کتابوں کا 5 کے ساتھ کوئی نہ کوئی تعلق ہے. اللہ کی گریس 5 ہے, چاہے ہندوازم ہو, کرسچینٹی ہو, جوڈائزم ہو, جاپنیز کلچر ہو, مائن کلچر ہو, چاہے سکھ ازم ہو, 5 کی چھاپ لگی ہوئی ہے. اب یہاں پر میں ایک بھی اپنا قادری عالم نہیں استعمال کروں گا آج کی تقریر میں. سب سے پہلا نام جو میں آپ کے سامنے لینے جا رہا ہوں, بہت بڑے 2 نام ہیں, امام تبری, محب الدین تبری, اور امام جلال الدین سیوطی. تفسیر کے 2 طریقے ہیں. جب آپ علم تفسیر پڑھتے ہو تو اٹس ڈیوائیڈڈ ان 2 ڈپارٹمنٹس. ایک کو ہم کہتے ہیں تفسیر بالمعصور, اور ایک کو کہتے ہیں تفسیر بالمعقول. لاجک کے ساتھ قرآن کی تفسیر کرنا, اس کے چیمپئن ہے امام فخر الدین رازی. سب سے بڑی تفسیر بالمعقول کی کتاب جو ہے وہ تفسیر کبیر ہے, اس کے لیول کی کسی بندے نے کتاب نہیں لکھی. اور تفسیر بالمعصور میں محب الدین تبری از نمبر 1. میں نہیں کہہ رہا. اہل حدیث کا سب سے بڑا مفسر کون ہے؟ ابن کثیر. اچھا, ہمارے مدرسوں میں لگی ہوئی ہے. تو میں نے ایک دن ان سے کہا, میں نے کہا یار یہ بہت اچھے مفسر ہیں, لیکن یہ ہمارے طبقے کے مفسر نہیں ہیں. تو یہ بھی نہیں پتا تھا ان کو کہ ان کے عقائد کا سسٹم کیا ہے. یہ تو حال ہے ہمارے مدرسوں کا. تفسیر ابن کثیر سب نام جانتے ہیں, یہ ہمارے حلقے کے آدمی نہیں ہیں. ان کی کتاب ہے البدایہ والنہایہ. اس میں وہ لکھتے ہیں کہ دنیا میں تفسیر بالمعصور کا سب سے بڑا نام محب الدین تبری ہے. وہ کہتے ہیں پورے اسلام کی تاریخ میں تفسیر بالمعصور کس کو کہتے ہیں کہ حضور کی حدیثوں یا قرآن کی دوسری آیتوں سے استدلال کر کے تفسیر کی جائے. اس میں نہ عقل کو دخل ہوتا ہے, نہ فلسفے کو دخل ہوتا ہے, نہ حکمت کو. آپ ایک قرآن کی آیت لیتے ہیں, آپ دیکھتے ہیں حضور نے اس آیت کے بارے میں کیا کیا کہا, اور پھر آپ دیکھتے ہیں کہ یہ جو لفظ استعمال ہو رہے ہیں آیت میں, یہ قرآن میں اور کن کن کنوٹیشنز میں استعمال ہوئے ہیں. اٹ از ون آف دا موسٹ ڈیفیکلٹ. اس میں 2 چیمپئنز ہیں, ایک امام تبری اور ایک امام جلال الدین سیوطی, جن کی مشہور کتاب ہے در المنصور. میں اب در المنصور سے روایت پڑھنے جا رہا ہوں. امام تبری اور دونوں نے یہی بات لکھی. قرآن کی ایک آیت پر ان کی بحث ہے, اور بڑی ہی لطیف بحث ہے, اور یہ سننے کے قابل ہے. کہ وہ کہتے ہیں کہ جب آدم علیہ السلام سے غلطی ہو گئی اور اللہ تعالیٰ نے ان کو ابینڈن کر دیا اور وہ زمین پر آئے, یہ دونوں کہہ رہے ہیں. اب یہ میں آپ کو میں نے ابن کثیر کا حوالہ دے دیا ہے. اگر کسی کو تبری کے ساتھ یا جلال الدین سیوطی کے ساتھ پرابلم ہے تو وہ پہلے اپنی عقل کا علاج کروائے, کیونکہ دونوں مجدد ہیں, اور یہ 2 ایسے ہیں جن کو ہر مکتبہ فکر نے قبول کیے, اور ان کی تفسیر کی حد تک دونوں کو قبول کیے. آپ کہتے ہیں کہ جب آدم کو اللہ تعالیٰ نے زمین پر بھیج دیا اور ان کی توبہ قبول نہیں ہوتی تھی, تو ایک دن 40 سال یہ روتے رہے. تو ایک دن انہوں نے کہا, اب یہ امام دالمی کی کتاب ہے مسند الفردوس, وہاں سے یہ تفسیر اٹھا رہے ہیں. انہوں نے نہیں بتایا, میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ میں نے ادھر بھی سر مارا ہوا ہے علم حدیث میں بھی. وہاں سے یہ اٹھا رہے ہیں حدیث کہ ایک دن آدم نے اللہ سے کہا کہ میں 5 تن کے صدقے تو اس سے توبہ چاہتا ہوں. یہ لفظ ہیں تبری کے اور جلال الدین سیوطی کی در المنصور کے. یہ چھوٹی کتابیں نہیں ہیں, اسلام کی سب سے بڑی کتابیں ہیں تفسیر کی. تو اللہ نے کہا کہ تجھے کیا پتا 5 تن کون ہے؟ تو آدم نے کہا کہ جب اللہ نے مجھے تخلیق کیا تو میں کبھی کبھی تیرے عرش کی طرف دیکھتا تھا, اور وہاں پر مجھے 5 نور نظر آتے تھے. تو اب 40 سال ہو گئے مجھے روتے ہوئے, تو میرے سنتا نہیں ہے, تو میں نے یہ سوچا ہے کہ تیرے قریب ترین تو وہی 5 نور تھے, تو اگر میں ان کا واسطہ دوں تو شاید تو مان جائے. تو پھر اللہ نے کہا کہ تجھے ان کے نام پتہ ہے؟ تو کہنے لگے اللہ میاں نام نہیں پتا. تو اب قرآن کی آیت کو لاتے ہیں جلال الدین سیوطی کہ اللہ فرماتا ہے قرآن میں فَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَبِّهِ کَلِمَاتٍ, اور پھر کچھ کلمے سیکھے, القاء کیے ہم نے آدم کو کچھ کلمے, فتابہ علیہ, اور ان کلموں کی ادائیگی کی وجہ سے ہم نے اس کی توبہ قبول کی.
انہو هو التواب الرحیم، اللہ بہت توبہ قبول کرنے والا ہے، اللہ بہت رحم کرنے والا ہے. تو اللہ نے کہا تجھے 5 کے نام بتاتے ہیں، ان 5 کے نام ہے محمد، علی، فاطمہ، حسن اور حسین، اور کہا کہ میں نے ان کو نہ تخلیق کرنا ہوتا لولا کما خلقت الآدم، میں تجھے بھی تخلیق نہ کرتا آدم. اب یہ 2 بہت بڑی کتابیں ہیں جن سے میں نے آپ کو سند دی ہے. ان 2 کتابوں کا جو انکار کرے گا وہ اسلام میں مجتہد کے انسٹیٹیوشن کا انکار کر رہے ہیں، اور ان دونوں کا میرے مسلک سے تعلق نہیں، دونوں کا میرے مسلک سے تعلق نہیں. اب آگے آئیے، ایک بہت بڑا نام صوفیاء میں جو کہ قادری نہیں ہے، قاضی ثناء اللہ پانی پتی، ان کی بہت مشہور تفسیر ہے تفسیر مظہری، ون آف دا ٹاپ رینک تفاسیر ان اسلام. اور کسی کو اگر لطائف میں شوق ہے، مطلب میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ اگر لطائف کی آپ نے تفسیر پڑھنی ہے تفسیر مظہری پڑھ لیں، اور اگر آپ نے گرامر کے حساب سے تفسیر پڑھنی ہے تو آپ بیضاوی پڑھ لیں، اور اگر آپ نے تفسیر معصور کے حساب سے تفسیر پڑھنی ہے تو جلال الدین سیوطی اور طبری کو پڑھ لیں، اور بالمعقول کے حساب سے آپ نے پڑھنی ہے تو رازی کو پڑھ لیں. اس میں آپ کا تفسیر کا علم مکمل ہو جاتا ہے، باقی سب کھانا پوری ہے. یہ 5 لوگ جو ہیں، 5 لوگوں کا میں نے نام لیا ہے. اب قاضی ثناء اللہ پانی پتی کی تفسیر کا نام تفسیر مظہری. اب یہاں پر ایک سوال پیدا ہوتا ہے، ان کی کتاب کا نام تفسیر ثنائی کیوں نہیں ہے؟ یہ شاہ ولی اللہ کے شاگرد تھے، اور جب انہوں نے تفسیر لکھی تو شاہ ولی اللہ واز سو امپریسڈ کہ he said name this تفسیر after your name because this تفسیر is going to live forever, and yes it did. لیکن انہوں نے کہا کہ میں اس کا نام تفسیر ثنائی نہیں رکھوں گا کیونکہ میرا پیر، ان کے پیر صاحب کا نام تھا، بہت مشہور نام ہے ادب میں بھی، حضرت مرزا مظہر جانے جانا، بہت نفیس آدمی تھے. تو انہوں نے شاہ ولی اللہ سے کہا کہ مجھے جو بھی ملا ہے مجھے پیر سے ملا ہے، تو یہ تفسیر میرا سب سے بڑا کام ہے، میں اس کو اپنے پیر کے نام سے منسوب کروں گا، اپنے نام سے منسوب نہیں کروں گا. اس کا نام انہوں نے تفسیر مظہری رکھا. اب تفسیر مظہری میں قاضی ثناء اللہ پانی پتی لطائف کی جب بات آتی ہے تو ابن العربی کے بعد وہی نظر آتے ہیں مجھے تفسیر قرآن میں. اب بہت نفیس انہوں نے بحث اٹھائی ہے، اور آیت وہ استعمال کرتے ہیں قرآن کی، سورہ صافات کی آیت ہے کہ اللہ فرماتا ہے کہ جب جنت اور جہنمیوں کا میں فیصلہ کر دوں گا اور ان کو حکم دے دوں گا جاؤ جنت میں اور جاؤ جہنم میں، تو جب وہ جا رہے ہوں گے تو میں پیچھے سے آواز دوں گا وقفوہم، فرشتوں سے کہوں گا ان کو روکو، کدھر جاتے ہیں؟ پہلے خود ہی کہے گا چلے جاؤ، اور جب وہ لوگ جنت اور جہنم کے دروازوں پر پہنچ جائیں گے تو اللہ فرشتوں سے کہے گا قفوہم انہم مسئولون، میں نے ابھی ان سے سوال کرنا ہے. اور ابن حجر مکی، یہ 6 مجدد میں آپ کے سامنے اب رکھ رہا ہوں، ابن حجر مکی کی عبارت میں کوٹ کر رہا ہوں کہ جب وہ، اور یہ بھی انہوں نے امام دارمی سے حدیث لی ہے، اور دارمی ائمہ محدثین میں سے ہے، کوئی بچہ نہیں ہے. آپ کو تو شاید 2-3 محدثوں کے نام پتہ ہوں، مجھے سینکڑوں کے پتہ ہیں، اور دارمی از ون آف دا ٹاپ 10. اور وہ کہتے ہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ کہے گا کفوہم، روکو ان کو، انہیں کو مت جائیں. قف کہتے ہیں روکنے کو، انہم مسئولون، میں نے ان سے سوال کرنا ہے. اب یہ حدیث لاتے ہیں، عبداللہ ابن عباس راوی ہیں اس حدیث کے، حدیث لاتے ہیں انہم مسئولون بولایت علی و اہل البیت، میں نے ان سے سوال کرنا ہے کہ علی سے محبت کرتے تھے، اہل بیت سے محبت کرتے تھے، علی اور اہل بیت کی ولایت کے بارے میں ان کا کیا خیال ہے. یہ میرے مسلک کے نہیں ہیں، یہ میرے مسلک کے نہیں ہیں. شاید آپ کو خود ہی نہیں پتا کہ سنی کس کو کہتے ہیں. یہ سنیوں کے امام ہیں سارے جن کے میں نام لے رہا ہوں آپ کے سامنے. روکو ان کو جب تک یہ، اور یہیں پر میں آپ کو آپ کے سامنے وہ حدیث پیش کرنا چاہتا ہوں امام احمد بن حنبل نے جو کوٹ کی ہے کہ آپ فرماتے ہیں کہ لا یجوزو احدم علی الصراط، کوئی بھی پل صراط سے گزر نہیں سکتا، ہرگز نہیں گزر سکتا، الا من کتب لہ علی جوازھا، جب تک علی اس کے پاسپورٹ پر مہر نہ لگائے کوئی پل صراط سے گزر نہیں سکتا. کیونکہ جو وائس ریجنٹ ہے اس کا کام اس دنیا میں بھی آپ کا بیڑا پار لگانا اور آخرت میں بھی، اس نے یہاں پر بھی آپ کا خیال رکھنا اور آخرت میں بھی، بیکاز ہی از لائک ہرمیز، ہی از آلویز شفٹنگ بٹوین 2 ورلڈز. اب قاضی ثناء اللہ پانی پتی نے کمال کی بحث چھیڑی ہے، اینڈ آئی نو قاسم بھائی از گوئنگ ٹو لو اٹ، بیکاز یہ لوگوں کو بتائی نہیں جاتی بحث.
خفی الاخفا قسم کی بحث ہے. اور بحث یہ ہے کہ آپ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے کہ کنتم خیر امتن، کنتم خیر امتن اخرجت للناس، کہ اے محمد کی امت تم بہترین امت ہو تمام انسانوں میں سے. ہم یہ ترجمہ کرتے ہیں، لیکن ناٹ قاضی ثناء اللہ پانی پتی، ہی از ناٹ مجدد، ایم اے سے نہیں ہے وہ، واقعی فارغ التحصیل ہے، فارغ نہیں ہے. اب انہوں نے للناس کی الف لام اور لام پر بحث کی ہے. وہ کہتے ہیں یہ للناس میں جو لام ہے یہ لام انتفاع ہے، نفع دینے کا لام. جہاں پر نفع دینا ہو نا کسی کو تو وہاں پر یہ عرب میں حکمت میں استعمال ہوتا ہے. اور کہتے ہیں جو الناس ہے الف لام، یہ الف لام استغراقی ہے، یعنی جس سے کوئی بھی باہر نہ ہو. استغراق کہتے ہیں ڈوبنے کو. تو یہ جو اللہ فرما رہے ہیں کنتم خیر امت، تم سب سے بہتر امت ہو، اخرجت للناس، اور ہم نے تمہیں صرف اس لیے پیدا کیا ہے کہ تم ساری انسانیت کو نفع دو، کوئی ایک آدمی بھی تمہارے نفع سے باہر نہ ہو. اب قاضی ثناء اللہ پانی پتی کہتے ہیں کہ میں سوال کرتا ہوں کہ کون سا موقع ہے کہ پوری انسانیت کو کوئی فائدہ دے جائے امتی مصطفیٰ کا. کوئی ایک واقعہ. اینڈ ہی کمز اپ ود دس امیزنگ مائنڈ کہ جب آدم کی توبہ قبول نہیں ہو رہی تھی اور اس نے 5 تن کا واسطہ دیا تھا، تو آدم ہم سب کا باپ ہے، آدم پر جو احسان ہوگا وہ پوری انسانیت کے اوپر احسان ہوگا. تو یہ جو ریڈیمپشن کی گریس ہمیں ملی ہے یہ 5 تن کا نام لینے پر آدم کو ملی ہے. اس لیے اللہ فرما رہا ہے کہ وہ جو آدم نے وہ 5 کا نام لیا تھا، ان 5 کا جو احسان آدم پر ہو گیا وہ اسی طرح ہے کہ گویا پوری انسانیت کے اوپر احسان ہو گیا. بہت نفیس. اور پھر وہ شروع کرتے ہیں، اور یہ مجددی ہیں اور نقش بندی ہیں قاضی ثناء اللہ پانی پتی. یہ اپنا اسپرچول لینیج حضرت ابو بکر سے لیتے ہیں. اب سنیے آگے کیا لکھتے ہیں. فرماتے ہیں کانا قطب الکمالات ولایا علی، قطب کے جو جب اپنے کمال تک پہنچ جاتا ہے، جس سے آگے ولایت کا کچھ رہ ہی نہیں جاتا، اس مقام کو علی کہتے ہیں. کانا قطب کمالات الولایا علی، علی جو ہے وہ قطب تھا ولایت کے کمالات کا. اور عجیب سٹیٹمنٹ دی گئی انہوں نے. کہتے ہیں لم، اب یہاں پہ ہم اپنے وائس ریجنٹ کے اس سے ہو رہے ہیں کیونکہ وہ میرے ذہن میں چل رہا ہے، علت غائی نہیں چھوڑنی ہم نے کہ وائس ریجنٹ کیسے بننا ہے. تو یہ قاضی ثناء اللہ پانی پتی نقش بندی آپ لکھتے ہیں کہ لم یبلغ من الامم سابقات علی درجت الاولیاء الا بتوسل روح علی علیہ السلام. آپ فرماتے ہیں کہ حضرت علی کی پیدائش سے پہلے بھی آدم سے لے کر علی تک کوئی بھی ولی نہ ہوا. لم یبلغ احد من الامم سابقات، پرانی امتوں میں سے ایک بھی ولی نہیں بنا الا بتوسل روح علی علیہ السلام. مجھے ایک صاحب جھگڑا کرنے لگ گئے کہ نقشبندی تھے، کہنے لگے کہ تم علیہ السلام کہتے ہو اور باقیوں کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہو، تو تمہارے پاس علت مادی کیا ہے؟ تو میں نے کہا آپ کے اپنے پیر قاضی ثناء اللہ پانی پتی ان کی تحریر ہے. انہوں نے صرف حضرت علی اور حضرت امام حسن اور حسین اور بی بی فاطمہ کے نام کے ساتھ علیہ السلام. میں نے کہا میں تو پورا نقشبندی ہوں اس معاملے میں، میں تو ان کو فالو کر رہا ہوں. آپ پہلے اپنے جا کے علت مادی پوری کیجئے پھر میرے سے آگے بحث کیجئے. اب وہ کہہ رہے ہیں کہ لم یبلغ، کوئی نہیں پہنچا، احدم، ایک بھی، من الامم سابقات، پچھلی کسی بھی امت میں کوئی ایک نہیں نکلا ولی نہیں، اعلیٰ درجت الاولیاء، کوئی ولی نہ بن سکا الا بتوسل روح علی علیہ السلام، جب تک اس نے علی کے وسیلے سے اللہ سے ولایت نہیں مانگی. امام شامی 7واں مجدد ہمارا. آج میں نے سوائے قادری مجددوں کے ساروں کے نام لے دیے. امام شامی کے رسائل شامی بہت مشہور ہیں. اس میں آپ لکھتے ہیں کہ ایون حضور کے صحابہ جب تک ولی علی کی ولایت کا اقرار نہ کریں ان کو بھی ولایت نہیں مل سکتی. And he places بی بی فاطمہ as the first قطب of Islam. سرسوتی. She is the
saint of wisdom and knowledge according to Imam Shami in Islam. تو اب یہ میں آپ کے سامنے سارے بول رہا ہوں. اب اس میں لوگوں کو ایک دم پریشانی ہو جاتی ہے کہ یہ 5 تن ہی کیوں؟ Why these 5? Why not others? کیونکہ جو حدیثیں آتی ہیں، اب ایک حدیث میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں. پہلے تو میں ایک روایت آپ کے سامنے پیش کروں. حضرت عبداللہ ابن عباس کے وصال کا وقت ہے، طبرانی نے یہ حدیث کوٹ کی اور آخری سانس لے رہے ہیں اور کہتے ہیں انا اتقبل الموت بولایت علی. اللہ تو نے میرے پاس ملک الموت کو بھیجا ہے، میں یہ موت قبول کرتا ہوں لیکن بوسیلہ ولایت علی. علی کو ولی مانے بغیر میں تجھے بھی منہ نہیں دکھا سکتا. اور یہ عبداللہ ابن عباس ہیں، حبر الامہ، مفسر اول، بہت بڑے بڑے لوگ ہیں جن کا آج میں تقریر میں نام لے رہا ہوں. اپنی بات میں نے ایک بھی نہیں کی ابھی تک، صرف نقل کر رہا ہوں. جسٹ اے کرام پیرٹ ٹو نائٹ. حدیث مبارکہ ترمذی میں آتی ہے، اس سے لوگوں کو بڑی چڑ ہوتی ہے. حدیث کیا ہے؟ اور بڑی عجیب حدیث ہے. اب سب سے پہلے آپ دیکھیں کہ حضرت علی راوی ہیں اس حدیث کے، اور حضرت علی کی روایت کیا ہے اسلام میں؟ حجر اسقلانی جا کے پڑھیے، ابن حجر اسقلانی. ابن حجر اسقلانی سے بڑا حدیث کا جارے پیدا نہیں ہوا اسلام میں. آپ نے باب باندھا ہے اصح الاسانید کا، دا گولڈن چین آف نریشن. اور وہ کہتے ہیں کہ وہ کون سی چین ہے جس سے تم تک حدیث پہنچے تو تم آنکھ بند کر کے اس کو لے لو. You don't have to use your mind because this chain is so solid. اس میں انہوں نے کیا لکھا ہے؟ ان زین العابدین، ان حسین، ان حسن، ان علی قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. وہ کہتے ہیں اس سے بڑی سند اسلام میں حضور کے نالج کے انتقال کی اور کوئی ہے ہی نہیں. This is the biggest of all اسناد. اور ترمذی نے حضرت علی سے اسی گولڈن چین سے یہ حدیث روایت کی ہے. اور حدیث کیا ہے کہ حضور نے ایک طرف حسن کو بٹھایا ہوا ہے، بچے ہیں دونوں، اور ایک طرف حسین کو بٹھایا ہوا. اور عجیب حدیث ہے. فرماتے ہیں من احبانی و احب حاذین، جو مجھ سے محبت کرے اور ان دونوں سے محبت کرے، و اباہما و اماہما، اور ان کے باپ سے محبت کرے اور ان کی ماں سے محبت کرے، کانا معی فی درجتی یوم القیامہ، قیامت میں وہ میرے ساتھ ہوگا میرے ہی درجے میں. ایک ہے جنت میں جانا اور ایک ہے جنت میں مصطفیٰ کے ساتھ ہونا. دونوں میں بہت فرق ہے. لاہور سے ملتان گاڑی جا رہی ہے، فیاض بھائی نے ہمیں 3rd کلاس کی ٹکٹس لے کر دے دی. جا تو ملتان رہے ہیں پر 3rd کلاس میں. تو وہ جو حوروں والی جنت ہے یا تو جو شرابن طہور والی جنت ہے اس کی اپنی کلاس ہے، اور مصطفیٰ کے ساتھ رہنا اس کی اپنی کلاس ہے. تو حضور کہہ رہے ہیں کہ جنت میں تم گھس جاؤ گے شاید کسی چور دروازے سے، لیکن اگر تم میرے ساتھ جنت میں میری کلاس لینا چاہتے ہو، if you want to travel first class، تو ان 4 سے محبت کرو اور 5واں میں ہوں. اور یہ اتنی بڑی حدیث ہے، اتنی بڑی حدیث ہے کہ اس کو جتنی دفعہ سوچا جائے، میں جب بھی اس کو سوچتا ہوں میں خود استغراقی حالت میں چلا جاتا ہوں کہ یا رسول اللہ یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ کانا مائی فی درجتی، وہ میرے درجے میں ہوگا، میری کلاس میں ہوگا. اب وائے آخر ان 5 کو اللہ تعالیٰ کیوں چن رہا ہے؟ تو اس میں آپ سب سے پہلے تو جس طرح میں نے پہلے ہی عرض کی کہ اللہ نے یہ آیت انما سے شروع کی ہے. انما حصر کا صیغہ ہے، بس اور بس، یہ بات صرف اور صرف، اس کے علاوہ اور کچھ نہیں. انما یرید اللہ، میرا ارادہ ہوا، اللہ کا ارادہ ہوا، لیذھب عنکم الرجس، میں تم سے ہر گندگی کو، ایک ذرہ بھی گندگی کا تمہارے اوپر لگا نہ رہنے دوں، وَیُطَہِّرُکُم تطہیرا، اور میں تمہیں اس طرح صاف کروں جس طرح صاف کرنے کا حق ہے. دس از گاڈ گریس. اس کے اوپر میرٹ کی میں نے پچھلے بھی کہا تھا کہ جس طرح کالے لوگ جن کے رنگ سیاہ ہیں وہ گوروں پر مقدمہ کر دیں کہ ہم کالے کیوں ہیں، یا جن کے قد کم ہیں وہ لمبوں پر مقدمہ کر دیں لمبے کیوں ہیں. انما یرید اللہ،
اللہ کی مرضی ہے. دیکھیں یہاں پر ایک جو بات آپ کو سمجھنی چاہیے ہدایت کے باب میں ہم پنجتن کے ساتھ کیوں لگے ہوئے ہیں قادری. اٹس اے ویری امپورٹنٹ پوائنٹ which I want to make. اب میں نے قادریوں کی پہلی دفعہ بات, کیونکہ ہم جو بات کرتے ہیں ہتھوڑے سے کرتے ہیں اور وہ لگتی بھی بڑی ہے اور وہ درد بھی بڑی ہوتی ہے اس میں, لیکن کریں کہ ہم مجبور ہیں تھوڑی سی اپنی فطرت سے. ہماری ٹریننگ ہی ایسی ہوئی ہے کہ سیدھی بات کرو. سیدھی بات کیا ہے, کیوں میں ہدایت کے باب میں ان پانچوں کا محتاج ہوں, اس کی وجہ یہ آیت ہے. دیکھیں دنیا میں پاک بہت لوگ ہیں, حضرت عیسیٰ کے حوالے بھی پاک ہیں, حضرت موسیٰ کے حوالے بھی پاک ہیں, حضور کے صحابہ بھی پاک ہیں, سب کا تزکیہ ہوا ہے. حضور کو اللہ کیا کہتا ہے, لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم. ہم نے کیوں بھیجا ہے, تو لوگوں کو صاف کرے. ایک صحابی جو حضور کا ہے, حضور نے اس کا تزکیہ کیا ہے. حضور دنیا کے سب سے بڑی مزکی ہیں لیکن مخلوق ہیں. یہ اب قادریوں کی بات ہے, تھا کر کے لگتی ہے 44,000 words. مخلوق جو مخلوق کا تزکیہ کرتی ہے وہ اور ہوتا ہے, اور خالق جو مخلوق کا تزکیہ کرتا ہے وہ اور ہوتا ہے. 1,24,000 بھیجے ہیں نا اسے تزکیہ کر کے انبیاء, مقابلہ کر کے دکھائیے. جتنے بڑے قطب ہو جائیے, جتنے بڑے ولی ہو جائیے, جتنے بڑے مجدد ہو جائیے, انبیاء کے برابر نہیں ہوتے. کیوں؟ کیونکہ ان کا تزکیہ اللہ نے کیا. ممکن نہیں ہے. یہاں پر نہ ہنر چلے گا, نہ صورت چلے گی, نہ خوبصورتی چلے گی, نہ علم چلے گا. بیکاز جس کو اللہ کے ہاتھ جس کو لگ جائیں, مخلوق چاہے جتنی صفائی کر لے وہ ویسے صاف نہیں ہوتا جس طرح اللہ کے ہاتھ کا صاف کیا ہو. یہاں پہ اللہ کہہ رہا ہے انما یرید اللہ, مصطفیٰ تیرا کام ہے اپنے صحابہ کا تزکیہ کرنا, میرا کام ہے تیرے اہل بیت کا تزکیہ کرنا. That is why جب بھی ہم پیور نالج کی بات کر رہے ہیں, پیور وزڈم کی بات کر رہے ہیں, جب آپ علی کو پڑھتے ہیں تو آپ کو ایک عجیب سی کیفیت کیوں آتی ہے. ناٹ دیٹ کہ دوسروں کا مقام ان سے کوئی کم ہے, معاذ اللہ, مقامات پر تو میں نے بحث آج تک کی ہی نہیں. اگر میرا محبوب پیارا ہے دوسروں کے بھی پیارے ہوں گے. I don't even believe in this system کہ جہاں پر آپ ایک دوسرے کو کمپیئر کر رہے ہو. میرے خیال میں اس سے زیادہ انسلٹ انٹلیکٹ کی نہیں ہو سکتی. صرف میرا عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم اس روحانی سسٹم میں وائس ریجنسی میں حضرت علی کے قائل کیوں ہیں. بی بی فاطمہ کو, اب یہ احمد رضا خان بریلوی وہ بھی میرے مسلک کے نہیں ہیں, وہ بھی صوفیاء کے مشرب سے فرق ہیں. وہ اپنی کتاب میں فتاوی رضویہ میں لکھتے ہیں کہ ولایت آدم سے لے کر مہدی تک صرف یہ 5 بانٹیں گے, ان کے علاوہ اور کوئی بانٹ سکتا ہی نہیں. اور اس کے اوپر انہوں نے عجیب نفیس دلیل قائم کی ہے. مطلب کبھی کبھی مولوی لوگ بھی کمال کی باتیں کر جاتے ہیں. بہت کمال انہوں نے نفیس دلیل دی ہے. اور دلیل کیا دی ہے کہ حضور نے فرمایا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ایک گارڈینز کا سسٹم کر رکھا ہے, اور جب تم کہیں پھنس جاؤ نا بہت بری طرح, اور تمہیں نکلنے کی کوئی سبیل نہ ہو, تو اللہ کو یاد کر کے آواز دیا کرو. اور کیا کہا کرو, یا اصحاب یا رجال الغیب آینونی, اے غیب والو پہنچو میری مدد کو. آج جب مسلمان پھنستا ہے نا, نعرے مسلمانوں نے بڑے گھڑے ہیں, لیکن جو نعرہ حیدری پہ آواز آتی ہے وہ کیوں آتی ہے؟ یہ رجال الغیب کا سسٹم ہے. These are like Hermes of Islam who can shuttle between times and spaces. اس لیے جب بھی گھبراؤ گے یا رسول اللہ کہو گے یا علی کہو گے, وہی نعرے لگیں گے. یہ میں نے تو نہیں کہا جا کے سب کو, میں نے تو نہیں کہا جا کے یا غوث الاعظم المدد کہو. یہ مطلب کوئی اس فقیر و زہر نے کوئی کتاب تو نہیں لکھی جس میں ساری قوم کو اس نے سمجھایا ہے. دس از نیچرل سسٹم. یہ ایک روحانی سسٹم ہے جو چل رہا ہے. اور جب بھی آپ پھنسو گے تو میں آپ کو صرف یہ بات کر رہا ہوں کہ جب آپ یہ نعرہ لگاؤ گے, یہ نعرہ عین اعتقاد کے مطابق ہوگا. بیکاز یہاں پر علت مادی خود قرآن اور حدیث ہے, اور کبھی رسول نے کسی کے بارے میں نہیں کہا علی منی وانا من ہو, جسموں کا جسمی, لحموں کا لحمی, دموں کا دمی, تیرا خون میرا خون ہے علی, تیرا جسم میرا جسم ہے, تو مجھ سے ہے میں تجھ سے ہوں.
الحسین منی وانا من الحسین، حسین مجھ سے ہے، میں حسین میں سے ہوں. انما الفاطمۃ بضعۃ منی، فاطمہ میرے جسم کا ایک حصہ ہے، میرے جگر کا حصہ ہے، اور لیور کے بغیر فنکشن نہیں کرتا. جس طرح یہ 5 حصے ہیں، if you want to be operational as a rational human being, these 5 have to engage. اور امام غزالی نے جو تقسیم کی تھی، اور بہت بڑا تھنکر ہے اسلام کا، اسلام میں اتنا منظم تھنکر بہت کم آئے ہیں. انہوں نے بھی کہا تھا انسان کے پاس 5 قوتیں ہیں، چھٹی نہیں ہے. قوت حسیہ، قوت خیالیہ، قوت عقلیہ، قوت فکریہ اور قوت قدسیہ. قوت حسیہ یہ آپ کی 5 سینسز، انر اور آؤٹر. قوت خیالیہ ابھی بیان کر چکا ہوں. قوت عقلیہ جو کلیات کا درک کرتی ہے، پرنسپلز کا. اور قوت فکریہ جو مستنبط کر کے کل کو اور جز کو نتائج اخذ کرتی ہے اور حکم لگاتی ہے. اور آخر پہ قوت قدسیہ. قوت قدسیہ وہ ہے کہ when you are connected with God so much کہ آپ کو اپنے عقل استعمال کرنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کو اپنا خیال کرنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کو اپنے حصوں پر ڈیپینڈنٹ ہونے کی ضرورت نہیں ہے. پھر اللہ تعالیٰ آپ کے حصوں میں آ جاتا ہے حدیث مبارکہ کے مطابق. لا یزال عبدی یتقرب الی بالنوافل حتی احبہ فاذا احببتہ کنت قلبہ الذی یعقل بہ وبصرہ الذی یبصر بہ وسمعہ الذی یسمع بہ ویدہ التی یبطش بہا ورجلہ التی یمشی بہا. پھر میں اس کی آنکھیں، میں اس کے کان، میں اس کی 5 حصے میں بن جاتا ہوں. 5 حصوں کا اللہ نے ذکر کیا ہے اور جسم کا ذکر کیا ہے. تو یہ ولایت کا سسٹم. اب میرے خیال میں ہم پہلے ہی اپنے آئی ہیو اوور شارٹ مائی ٹائم، آئی ایم سوری. ابھی جو میں نے آج بیان کرنا تھا اس کا میں نے 70% بیان کیا. آئی ایم اگین سوری. اینڈ دین آئی ایم لیونگ ڈے آفٹر ٹمورو فار 25 days. ابھی اس کی مجھے لگتا ہے ہمیں مزید 6-7 اور کرنے پڑیں گے، کیونکہ اس کے بعد ہمارا خلافت ارضی کا چیپٹر سٹارٹ ہوگا کہ جب اللہ تعالیٰ اپنے وائس ریجنٹ کو زمین کی حکومت دیتا ہے تو وہ کیا کرتا ہے. اور پھر خلافت باطنی کا چیپٹر سٹارٹ ہوگا کہ جب وہ باطنی اس کو حکومت دیتا ہے تب وہ کیا کرتا ہے. اور اس کے بعد ہم دا مارچ ٹوورڈز وائس ریجنسی کے اوپر جائیں گے کہ اگر ہم یہ وائس ریجنسی کا سفر اختیار کرنا چاہتے ہیں تو ہمارے مشائخ نے کیا قرائن دیے ہیں، کیونکہ ان کے مطابق وی آر آل سینٹس. دا پرابلم از ہاؤ ٹو کیپ اس سینٹس. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.